हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू परदेसी बॉयज़। आई होप सब ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। जहांगीर भाई आप सुनाएं, सब अस्सलाम ठीक वालेकुम ठाक? आदिल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम खैरियत सलाम, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और कैसी जा रही है लाइफ आदिल और यार आपकी? सब ठीक ठाक, अल्हम- सब चल रहा है, सब खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आदिल। रेडी हैं? रेडी हैं, आज जो है हमेशा ना ही रेडी हैं एक्चुअली। आज जो है ना व्यूअर्स, हम ज़रा जो है ना गेम को चेंज करें, तो आज मैं क्वेश्चन करूँगा और जहांगीर भाई जो है ना उसके जवाब देंगे। तो होपफुली 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 नहीं, मैं ज़रा जो है ना अच्छे अच्छे सवाल अच्छे तैयार सवाल। किए। हाँ तो और सब ठीक ठाक, फैमिली सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? आदिल, एक्चुअली चीज़ों को ना खुद मैनेज करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ना चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। ये मेरा या है कि आपको ना, आप कभी आप रेडी हैं ना चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो फिर चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। हाथ में ही है बिल्कुल। ऐसा ही है ना? और बाकी मैं कहता हूँ कि जो ना एक चीज़ तो है ना, मतलब जो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, जो कि बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम उन पर फोकस करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ें, वो बेहतर प्लानर है। एग्जैक्टली। सुकून इसी में ही है। ना सुकून तो फिर इसी में है। वो मुझे इमरान खान वाली बात याद है कि सुकून किधर, उन्होंने बोला कब्र में है ना सुकून। ये भी एक मतलब डिपेंड करता है ना कि सुकून मिलेगा या अजाब। ये फिर आगे से ना मीडिया पे डिबेट थी कि आया कि ये वाकई सुकून ये कब्र में, बोले ये श्योरिटी नहीं है ये कि श्योरिटी सुकून नहीं उधर है भी भाई, कोई श्योरिटी नहीं है। चले चले फिर शुरू करते हैं ना। चले चलें। इंशाल्लाह। और आई थिंक कि आपका जो है ना बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जो है ना जैसे आपकी जर्नी थी इधर यहाँ तक और सारा, तो उसके भी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन ये कि हु इज़ जहांगीर? सो आदिल, जहांगीर इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये सबसे एक्चुअली सबसे जो मुश्किल जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि अपने आप के बारे में ना बताना बात करना, मुझे लगता है कि ये सबसे डिफ़िकल्ट मुझे यही है। लेकिन ना फिर भी मैं थोड़ा डीप बहुत जाएं बता देता हूँ इसका। आप, खुली इजाज़त है। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है, मैं मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर से, मुज़फ़्फ़राबाद से भी आप कह सकते हैं कि 1 घंटा और आगे जाके ना, ठीक है। पहाड़ी इलाकों से, हिमालय रीजन में बड़े हुए। बचपन वहीं पे गुजारा, पढ़ाई वहीं पे की। डिफरेंट फेजेस से गुजरे एक्चुअली। जो माउंटेन्स के लोग होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं सिटी के लोगों से। पढ़ाई की, हमेशा चीज़ों को ना आदल डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि तेज़ तो नहीं, थोड़ा सा यूनिक इसमें था कि मुझे हर चीज़ में रीजनिंग चाहिए होती थी, ऐसा क्यों है और मैंने ये करना है ना। तो उस हिसाब से ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन देखते देखते कश्मीर से मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में आ गए, अपने गांव से निकल के। फिर उसके बाद कराची चले गए, इस्लामाबाद चले गए, पाकिस्तान फिरते फिर आते ना, मतलब अपनी जो जो क्वेश्चन थे, जो चीज़ करना चाहता था उसकी तलाश में ना निकलते निकलते फिर इंग्लैंड से होते हुए ऑस्ट्रिया में आ गए। सही सही, ज़बरदस्त। तो यही है। यही है, हाँ नहीं यही मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप जो है ना एक ऐसे कहते हैं इलाके से हैं, या ऐसे एक गांव है मोरलेस, और उधर से आप इधर आए, तो मेरे लिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आप थोड़ा डीप डाइव डालें कि आप जो है ना, एक तो जो आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उधर की मैंटेलिटी क्या होती है, और आपको क्या चीज़ थी जो आपके अंदर, या जो कहते थे कि नहीं भाई इधर नहीं मैं रहना, इधर से मैंने निकलना है, और क्यों निकलना है, क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी, और उधर के माइंडसेट के बारे में आप थोड़ा बताएं। आदिल, जो पाकिस्तान या कश्मीर आप कह सकते हैं, जो हमारे इलाके के लोग हैं, इनकी जनरल मेंटालिटी ना इस तरह की है कि इन्होंने एक परसेप्शन बनाई हुई है कि सक्सेस के एक देखने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट हो उनके ना। वो देखते हैं कि बंदे ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी गाड़ी रखी हुई है और पैसा है, तो बोलते हैं यही अल्लाह के सबसे करीब और यही ना सबसे सक्सेसफुल बंदा है। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा। मुझे इस चीज़ से ना, मुझे ना इंसानों की ना पर्सनैलिटी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी या इंटरेक्ट की है, रादर देन कि ना उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। हमारे जो लोगों का जो मैं ख़ासकर जिस एरिया से मैं आता हूँ, एक गांव से आता हूँ, तो लोग बोलेंगे पेंडू हैं, तो आई डोंट माइंड, आप कह सकते हैं। रियलिटी आई विच इज़ आई प्राउड ऑफ इट। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे इलाके से आता हूँ
جہاں پہ فریش ہوا ہے, پانی ہے, اپنا سسٹم ہے. سو وچ از آئی پراؤڈ آف اٹ. جو مجھے یہی ملا ہے, اس سے بھی ورسٹ مل سکتا تھا, بلکہ بہت اچھا ملا ہے. سٹی کی لائف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کی لائف از وے بیٹر, I agree. وے بیٹر ہے, اور کھلا ڈلا ماحول ہے. یہ گاؤں کے لوگ تھوڑے سے یو کہہ سکتے ہیں تھوڑے سمپل بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے انوسینٹ بھی ہوتے ہیں رادر دین سٹی کی, کیونکہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے بالکل قریب ہوتے ہیں, سب رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو تھوڑے سے بیکورڈ ہوتے ہیں سوچنے میں نا, ہر چیز پہ تنقید کرنا, چیزوں کو نا اس لیول پہ جا کر نہیں سوچنا نا, چیزوں کو ہمیشہ ہی نیگیٹو طریقے سے سوچنا نا, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ ہی آگے ان چیزوں سے ایگری نہیں کیا. میری جو مدر ہے ان کا تعلق کراچی سے تھا, تو اس وجہ سے تھوڑی سی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ تھوڑا سا سوئچ تھا نا. چیزوں کو بہت طریقے سے دیکھا ہے. ایک آپ گاؤں کی مینٹیلٹی سے دیکھا, شہر کی مینٹیلٹی سے دیکھا, پھر سٹی کی مینٹیلٹی سے جو فاسٹسٹ سٹی ہے جیسے کراچی فار ایگزامپل, اس مینٹیلٹی سے بھی دیکھا. تو پھر اپنے آپ کو نا فٹ کرنے کی کوشش کی اتنی سارے نا پیراڈائمس میں, ادھر سے. وہاں کے ایجوکیشن کے بارے میں بیسیکلی ایجوکیشن وہیں سے, بیسک ایجوکیشن وہیں سے ہی ہوئی ہے. اتنی خاص نہیں ہے وہاں کی, یا ٹو بی آنیسٹ نا بیسک ایجوکیشن بالکل ہی مطلب جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ, جو ٹیچرز ہیں وہ بھی, ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ نے ایک بچے کو اس لیول تک لے کے آؤ تاکہ آگے فیوچر میں وہ ایک آپ اس کو اپنے ایک بلڈنگ کھڑی کر سکو نا, ایک ہیویلی. تو یہاں پہ بیسک بہت امپورٹنٹ, ہم آلریڈی ایجوکیشن کے حوالے سے ویڈیو بنا چکے ہیں, تو آپ دیکھیں, ضرور دیکھیے گا. پھر آدھے لوگ تو وہاں پہ جو وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم یہ رٹا سسٹم ہے کہ آپ نا جو جس لڑکے کے نا زیادہ نمبر آ رہے ہیں, جو آگے نا کتابوں کو نا یاد کر رہا نا, وہی سب سے تیز ہے, وہی ہے. تو میں اسے ہمیشہ ہی نے اس کے الٹرنیٹو تھا, جو چیز مجھے سمجھ آتی تھی, جو میرے دماغ میں بیٹھتی تھی, جس کو میں سمجھ سکوں چیز کو, اور پھر اس کو میں اپنے الفاظ میں لکھ سکوں, تو وہ میرے لیے وہ میں اس طرح کا بندہ تھا نا. ایسے ہی یہ لرننگ کا یہی ہے نا. مے بی سوری ٹو انٹرپٹ, ایک مجھے میرے لیے بہت انٹرسٹنگ, کیونکہ ہماری تو بڑی گپ شپ ہے. تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی ماں کا بہت بڑا انفلوئنس تھا آپ کی لائف میں, اور الیبوریٹ آن دیٹ کہ آپ کی مدر کا کیا رول تھا آپ کی لائف میں. Maybe if you want to talk about your father and how you grew up in Kashmir, that would be, I think, very interesting. جو مدر ہیں آف کورس, دیکھیں جو باپ ہوتے ہیں وہ زیادہ نا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا نا بچوں کی لائف میں یا پرسنل گروئنگ میں اتنا بڑا ہاتھ ہوتا نہیں ہے, جو سیڈلی وچ از ناٹ گڈ. خاص کر پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نا باپ جو ہوتے ہیں نا وہ خالی ماں پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ چاہتے ہیں بس ہم نے کام کر لیا, اور بچوں کو ڈانٹنے ڈوٹنے اور مارنے مورنے سے زیادہ اور کچھ اتنا انٹریکٹ کر نہیں پاتے نا. بعد میں جا کے ان کو پچھتاوا ہوتا ہے جب بچے تھوڑا دور بڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس طریقے سے ان سے اٹیچمنٹ نہیں ہوتی نا, پھر وہ بولتے ہیں یار بچے کلوز کیوں نہیں ہیں. تو اس کا بڑا ریزن یہی ہے. ماؤں کا فار ایگزامپل جو بہت بڑا رول ہوتا ہے, خاص کر میری لائف میں ہماری ماں کا نا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے کافی ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے بڑا کیا سوچ میں, کیونکہ میری امی کی جو وہ انڈیا ممبئی میں بھی رہ کے آئی ہیں, ان کی جو فیملی ہے پیچھے سے ممبئی سے آ رہے ہیں, انڈین ہے. تو وہ انہوں نے ایک بہت ہی ملٹی کلچر چیزیں دیکھی ہوئی تھیں, کافی ساری انوائرمنٹ اور آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو دیکھا تھا. تو اس حساب سے انہوں نے نا ہماری پرورش بھی اس طریقے سے بڑی کی. ان کا ایک تو سب سے بڑی موٹیویشن یہ تھی کہ وہ آئیں, انہوں نے آ کے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اے لیول کیا, اپنی بیچلر کی, اپنی ماسٹرس کیا, اور جو ٹیچنگ کے حوالے سے پروفیشنل چیزیں تھیں انہوں نے یہاں سے باٹم سے سٹارٹ کیا 4 بچوں کے ساتھ. پھر یہ اپنی پڑھائی ساتھ کی, پھر ساتھ میں کام, فل ٹائم جاب, فل ٹائم ہاؤس وائف, اور اس کے ساتھ گرو اپ کرنا وچ از ویری ایک عورت کے لیے, خاص کر کے اس انوائرمنٹ میں عورت سے خالی گھر کا ہی کام کرتے, تو وچ از بہت آپ کہہ سکتے ہیں بہت ایڈمائریبل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی ٹفسٹ, ویری ٹف. تو وہی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھتے ہو یار کہ اتنا وہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں آٹومیٹکلی. ہم نے اکثر ایک بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کر کے دکھاؤ گے, ان کے سامنے پڑھو گے, ان کے سامنے ایکٹیویٹیز کرو گے, تو وہ خود کریں گے. جب تک آپ ان کو بولو گے یہ کرو, ایسا کرتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا. وہ آپ کر کے دکھاؤ گے تو وہ بالکل فالو کریں گے, بالکل آپ کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں گے. آئی مین ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں, میں اگر اپنے بچوں کو دیکھوں اور وہ جو میں کرتا ہوں وہ کریں گے, تو بندہ ایک تو یہ اویئرنیس آتی ہے کہ بھائی
ध्यान से, उनके सामने जो है सर ध्यान से जो कर रहे हो ना देख दो के करो, क्योंकि ये जो है ना नेक्स्ट टाइम वही हरकत करेंगे। फुटस्टेप ना, बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। और थैंक यू। हाँ नहीं, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे, क्योंकि हमने काफ़ी बार इस बारे बात की है, आपकी मदर के बारे क्या इन्फ्लुएंस था, और गुड टू नो आपने एजुकेशन कश्मीर में हासिल की, और आपका कह रहे थे कि पाकिस्तान में आपके कई स्टेप्स थे। तो मे बी समिट अप कि आप जो है ना गांव से बाहर आए पाकिस्तान में, शॉर्टली स्टेप्स के बारे में बताएं, फिर आप यूरोप कैसे पहुंचे, सो वी कैन समिट अप। देखें कश्मीर जो मुजफ्फराबाद, वहाँ पे हमारे लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है ना, सरकारी जॉब्स हैं या आपकी ना अपना कोई पर्सनल बिजनेस है, दैट्स इट। तो आपको ना कश्मीर से बाहर ही निकलना पड़ेगा, बाहर ही निकलना। आप कह सकते हैं कश्मीर में कि जो आधे से ज़्यादा जो यंगस्टर है ना, वो मुल्क से बाहर काम करते हैं, सऊदी दुबई या यूके, आप कह सकते हैं अमेरिका, बाहर हैं सारे बहुत ज़्यादा लोग ना, क्योंकि मुजफ्फराबाद में अपना कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं है ना। तो फिर ज़ाहिर आपको बड़ी सिटीज़ में, इस्लामाबाद मूव हुआ, वहाँ पे मैंने सबसे पहले सर्टिफिकेशन मेरी वहाँ पे थी, आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशंस का बड़ा शौक है मुझे भी। मैंने ना एयरलाइन टैरिफ एंड टिकटिंग का कोर्स किया वहाँ पे, ज़बरदस्त वहीं पे था, सोच रहे किसी एयरलाइन के साथ फिट हो जाएंगे चलो आगे। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का शौक बहुत था, या प्रॉपर वो नहीं मिला वहाँ पे ना। पाकिस्तान में जोर था कि आईटी में कोई डिग्री कर लूँ, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस बहुत हाई थी, इट्स पॉसिबल नहीं हो सकता एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आगे बढ़ना। तो कराची जाके भी देखा, वहाँ पर भी ना कोई इस तरह का सेटअप बहुत मुश्किल था। एक तो आपकी लैंग्वेज, और दूसरा ना आपको ना देखते हैं कि आपके इतने कम नंबर्स हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो डिग्री नहीं की, तो फिर बंदे को ना हमेशा हार्ड होता है ना। तो फिर मुझे ना हमेशा से, टू बी ऑनेस्ट, बचपन से मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था और मूवीज़ में ना ये यूरोप और ये देखा, तो वो मुझे हमेशा से शौक था। जबकि आप कह सकते हो कि हमारे उस टाइम तो इतने वो भी नहीं थे, वसाइल वगैरह भी नहीं थे ना, लेकिन सोच थी कि मैंने बाहर जाना है। ये होते से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको ना, कि आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से देखते हो या उसको ना पाने की कोशिश करते हो, तो फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। बिल्कुल वही कहते हैं ना, अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप उस चीज़ के तरफ भागेंगे नहीं या चलेंगे ही नहीं। आप चलें तो सही ना, अगर आप सोचेंगे तो फिर आप कहेंगे मैंने उधर पहुंचना है, मैंने इधर से निकलना है, तो आप जो ना उस डायरेक्शन में जो है ना जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप जाएंगे। रास्ते में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको गाइड करने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। मेरे साथ एग्जैक्टली द सेम हुआ ना। तो हमेशा से शौक था बाहर जाने का, और ये ख़ास करके ये आपने कहानियाँ सुनी होगी ना, मैं खुद जब ऊपर आसमान पे तारे देखता था, ये चीज़ें वगैरह, तो सोचता था यार ये दुनिया, ये जो हमें दिखाई जाती है दुनिया पाकिस्तान में, इससे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, खासकर गाँव के एरिया से, तो आपको लगता है कि यार दुनिया जो हमने देखी है वो नहीं है दुनिया। और ख़ास करके जब आप साइंस से आपका इंट्रैक्शन होता है, तो फिर तो आप तो यूनिवर्स को देखते तो हम तो कुछ है ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ये एक मेरा था बचपन से ना, सोचने की बड़ी वो थी, लॉजिकल जो नहीं होती कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, बिहाइंड द सीन ना। उसमें आपने देखोगे कि हमारी कन्वर्सेशन है तो आपको लगा कि हर चीज़ ना रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ में रीज़न ढूंढते हैं ना, फिर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, पक्की बैठ जाती है, वो जाती नहीं है, और आप फिर जान नहीं छोड़ती जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि भाई क्यों। और आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ये मेरे में भी है। आई थिंक ये हमने इसीलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत है, क्योंकि सोच भी मिलती है। है। तो ठीक है, ये आपने फिर देखा, आप गाँव से निकले, आपने कहा नहीं भाई इधर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपके अंदर जो ना इंस्टिल किया गया था कि भाई मैंने बढ़ना है, मैंने आगे मैंने कुछ करना है। सो आपने पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की। तो इस लिहाज से भी मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप इधर भी आए हैं, और ये कंपैरिजन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है इन रिगार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कितना ईजी है पाकिस्तान में कुछ और करने का, या कहते हैं ना कि गांव से निकल कर शहर पर जाने का, उधर कुछ मिलने का, और उधर कहते हैं हाँ भी अब मैं सेट हूँ, या इधर आप आए हैं, विच ऑप्शन इज़ ईजियर, या कहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली? देखिए पाकिस्तान में ना जॉब्स के लेवल होते हैं ना, टॉप क्लास की जॉब या हाई लेवल जॉब्स ना, उसमें देखे जाते हैं कि आपकी अब डिग्री कौन सी है, नंबर पर। मैंने अप्लाई किया, मैंने एयरफोर्स में के लिए अप्लाई किया, पाकिस्तान आर्मी के जो कमीशंस होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, लेकिन ये कि वो पहले उसमें रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके ना फलानी जगह पे इतने नंबर कम है। ये अब इंस्टेड आपको देखना चाहिए कि बंदे में क्या टैलेंट है।
बहुत कुछ कर सकते थे, Assessment होनी असेसमेंट चाहिए। होनी चाहिए कि बच्चे को ना I रादर mean, देन उसकी I हाइट और उसके ना नंबर्स देख के आप रिजेक्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी अनफेयर, वेरी, मुझे लगता है कि ये सबसे गंदी अप्रोच ही है। बट आई थिंक एक जो ना कहते हैं ना एक बॉर्डर, एक हर्डल रखनी चाहिए कि इससे तो मिनिमम ऊपर हो, फिर आपके जो ना असेसमेंट करनी चाहिए। बट आई थिंक इट्स टू अनफेयर, वो पहला हर्डल ही इतना ऊपर कर दिया गया है कि लोग जो है ना उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, मेरे वहाँ में ना जैसे कि हाई स्कूल ना, जैसे कि ए लेवल है जिसको आप कह सकते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, उससे पहले 9th और 10th क्लास आती है ना, तो मुझे एयरफोर्स वालों ने ये रिजेक्ट कर दिया कि आपके 9th और 10th के नंबर कम हैं, लेकिन आप वो इतने 2 साल पीछे जाके क्यों देख रहे हो, ये जो आपके ए लेवल के तो अच्छे खासे नंबर थे, आप उसकी बेस पे इस विच इज़ वेरी सैड। मुझे काफ़ी, फिर मैंने कहा यार यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी नहीं है, तो फिर वहाँ पर और दिल टूटा मेरा, तो मैंने कहा मुल्क से बाहर ही ना जाया जाए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे आके मेरा ना देखने का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ हुआ। यहाँ पे ना हर चीज़ की रिस्पेक्ट है, यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ पे कोई चीज़ ना वाइट कॉलर और ब्लैक कॉलर नहीं है, यहाँ पे हर बंदा काम कर रहा है तो प्राउड ऑफ इट, उसको ना पुरसुकून तरीके से सफाइयाँ भी कर रहा है ना, तो वो भी ना कमाल की कर रहा है, नहीं मुझे सैलरी मिलती है इसके बिहाफ पे, कोई बाल काट रहा है, कोई जूते बना रहा है, डजंट मैटर कि ना आप कौन हो, शक्ल कैसी है आपकी, ये इस हिसाब से तो आप बोलो कि यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ में ऑफ कोर्स होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोग हैं, कुछ कंपनियां वो देखती हैं कि ये नाम क्या है, दाढ़ी है, ये वो, लेकिन ये है कि आप उस ओवरऑल देखो ना, आप उसको रेशो निकालो तो इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा आप नहीं बोलूँगी बहुत फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ये कि आपको ना पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। देखो आप अपने आप को देख लो, मीन के मुझे देख लो, और भी हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त वगैरह हैं, सब हैं अपनी अपनी जगह पे बड़े सेट हैं, सबके नाम भी मुसलमानों वाले हैं, और हर बंदा अपने टैलेंट के बेस पे ऊपर आया है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदे को कोई स्पेशल सिफारिश नहीं। यहाँ पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ भी बिज़ी रहा हूँ कुछ अर्से के लिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ काम करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मैं काम किया था, विच इज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। तो समिट आप यहाँ आपको जो है ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ज़्यादा ईजिली मिली है, इवन दो कि कहा जाता है कि रेसिज्म है, ये है वो है। आई थिंक ये रेसिज्म पाकिस्तान में भी बहुत है, पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, ये है वो है, तो वो फ़र्क नज़र करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। तो आई नो कि आप जो है ना इधर आने से पहले आपने यूके में भी ट्राई मारी है, सो वो आपका एक मिडिल स्टॉप था, तो मैं कहता हूँ कि वो हम कवर कर लेना, तो फिर आई थिंक जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। एक्चुअली मैं सबसे पहले यूके स्टडी वीज़े पे यूके आया था, स्टडी वीज़े पे, ठीक स्टडी वीज़े पे यूके आया था, और लोग तो बोलते थे ना जाओ उस टाइम पे, वहाँ पे भूख मार गया, ये है, कुछ भी नहीं है, ख्वार हो जाओगे। तो हमने बोला जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में कौन से हमने चार चांद लगाए हुए हैं कि उधर वहाँ जाके ख्वार हो जाएंगे। तो लिटरली यूके गए तो लोगों की बात ये थी, कुछ हद तक ठीक भी थी, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे कि मेरी जो मैं ग्रो अप हुआ हूँ जिस घर में ना, हमारी माँ ने हमें बचपन से काम करवाया, खाना बनाना सिखाया, सफाई करनी सिखाई, कपड़े धोना, बोलती थी मैं खुद काम करती हूँ, तुम लोग भी मेरी हेल्प करोगे ना। बिल्कुल। तो ये इस चीज़ को उस समय तो बड़ा बुरा लगता था यार कि लोग काम नहीं करते। बात को हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, यार घर में काम करते हैं, होता है वहाँ पे गाँव में मेंटालिटी ऐसी होती है। लेकिन यार जब बाहर निकला ना, तो पहली दफ़ा जाके फील हुआ यार कि शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। इसके लिए ना तो खाना बनाने की कोई टेंशन थी, ना तो सफाई करने की कोई टेंशन थी, ना तो कोई किसी और चीज़ की, हर काम बंदा कर लेता था आते। तो फर्स्ट टाइम ना लोग आसपास जो मेरे साथ लड़के थे सब जलते थे, बोलते थे किस तरह आता तुम्हें। मैं सीरियसली, और मुझे भी उस दिन तक पता नहीं था कि यार कि शी मेड अस लाइक नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल, मतलब उस इस टॉप के लिए रेडी किया था। और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों ने कहा कि ना जा अखबारो, नॉर्मली ऑपोजिट होता है। नॉर्मली लोग तो प्रमोट करते हैं ना कि जाओ भाई बाहर जाओ, डॉलर कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ। ये में 2007 से 2012 तक ना रिसेशन का टाइम था। हाँ, ये वेचा क्रीज़े चल रहा था। हाँ। तो ये भुखमरी पड़ रही थी, यूके के हालात भी ख़राब थे, इस वजह से उन्होंने वीज़े खोले थे। उनका गोरों का ये चाहिए था कि आ जाओ ना पैसे, क्योंकि उनको पता कि ये कैपिटल लेके आएंगे यहाँ पे, तो बस वो सिस्टम था। तो इस वजह से ना लोगों ने बोला कि नहीं जाओ, क्योंकि उस हालात इतने ख़राब थे कि कोई जॉब नहीं मिल रही ना। अब मैं आपको बात बताऊँ कि जैसा हमने बहुत बात की, काम करने वाला बंदा हो ना, इट डजंट मैटर। मैं आपको बताऊँ, मैं कराची गया हूँ, मैं इस्लामाबाद इधर आया हूँ,
مجھے ہر جگہ کام ملا ادھر. میں نے خود جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے نا کام, مطلب ہوٹلز ہیں, ریسٹوراں ہیں, گیسٹ ہاؤسز ہیں, ادھر ادھر خود جا کے کام مانگا, خود چلا جاتا تھا یار. مجھے یاد ہے میں کراچی کے ایک آپ سے اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں. مستبشی ایک گاڑیوں کی کمپنی ہے بہت بڑی, ان کا بہت بڑا آفس تھا کراچی میں. مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے شروع سے ہی نا, تو میں اسی طرح بالکل سوٹڈ ہو کے چلا گیا اوپر ان کے آفس میں. کسی نے روکا نہیں. تو ان کا جو جی ایم تھا اس سے ملا میں, مجھے جاب چاہیے. یہ اس نے بتاتا ہوں, نہ تو انگلش ڈھنگ سے آتی تھی نہ کچھ آتا تھا. تو اس کو اچھا تو لگا. اس نے بولا دیکھو آپ کیا کرو, ہمارے پاس جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا سب نے MBA کیے ہیں. اس نے میری بیچر تھی, آپ جا کے نا MBA کر کے آؤ. بلکہ اس نے مجھے اپنے پاس سے 5,000 روپये نکال کے دیا, جاؤ جا کے نا اپنی وہ کر کے آؤ. تو اس نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں, کچھ بھی نہیں بولا. اتنا کانفیڈینس تو تھا اس ٹائم بھی, میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کانفیڈینس تو تھا. یہ میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. UK میں بھی آ کے نا اسی طرح وہ لوگ بولتے ہیں یہاں پہ آپ آ گئے ہو, کام نہیں ہے کچھ نہیں, جو روم میٹس بولتے تھے. تو یقین کرو ایک ہفتہ نا میں نے پورے جو برسٹل میں پورے چکر لگایا شاپس کا ادھر ادھر. تو مجھے نا 2-3 کام مل گئے تھے. ایون کہ ابھی بھی میرے دوست ہے سیال کوٹ کے ہی ہیں, وہ بھی نواز, وہ اسپین میں رہتے ہیں, کافی اچھے ہیں ان کے ساتھ. اس کو بھی میں نے ایک کام خود رکھا ہے, کام اس کو لگایا. میں نے کہا چلو کس بیٹھے شروع سے یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کا, یہ نہیں کہ ہاپ نہ سارا کچھ خود کھاؤ, یہ کبھی بھی نہیں سوچا. ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچا ہے زندگی میں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نا آپ کہہ سکتے ہیں خصوصیت رکھی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ساتھ میں رکھا ہے, سوچا ہے. تو یہ کام مل گیا تھا عادل اس ریسیشن والے ٹائم میں. یہ الگ بات ہے کہ 2 پاؤنڈ پر آور کے حساب سے, لیکن مل گیا کچھ تو آیا. اور کام بڑا ٹف فیس تھا عادل, آپ کو بتاؤں کہ ہر کام کیا آپ نے. یہ کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ بھی کام کیا, یہ ہوٹلز وغیرہ میں ایز اے ویٹر کام کیا, ریسیپشنس پہ جو ہوتے ہیں ٹیک اوے ہوتے ہیں اس کے ریسیپشن ٹل بولتے ہیں UK میں, ٹل پہ کام کیا. اچھا کام کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی, کام کیا کیونکہ پیسے آ رہے تھے اور ظاہر پیچھے سے کوئی بھیجنے والا بھی نہیں تھا, تو آپ کو یو ہیو ٹو ورک. بالکل. اور سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن یہی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ پیچھے بھی جو ہے نا ایک اکثر جو خاص کر ہماری کمیونٹی میں, دیسی کمیونٹی, انڈیا ہو, سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان, وہ اسی امید پر وہ فیملی آپ کو باہر بھیجتی ہے کہ چلو ادھر جائے گا, کمائے گا اور ہمیں بھی سپورٹ ملے گی. سو ایک یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آئی تھنک یہ بھی ایک بندے کو جب باہر جاتا ہے نا, ایک تو ریئلٹی چیک ہوتا ہے کہ بھائی اتنے سبز باغ نہیں ہے, بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا یہی سوچ کے آتے جائیں گے, بیٹھیں گے آرام سے, گورنمنٹ سے پیسے ملیں گے, سب کچھ چلے گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مطلب جہاں سے آپ آئے ہیں, کیا یہ آپ کا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا باہر جانے سے پہلے کہ بھائی ادھر بہتر اپرچونیٹیز ہوں گی, ادھر تو بھائی لیٹ کر پیسے ملیں گے؟ یا پلان تو یہ تھا نا کہ کوئی ڈگری کر لے بندہ, کیونکہ یورپ کی یا UK کی ڈگری کر کے پاکستان واپس بھی آ گیا نا, آپ یورپ کی ایک ڈگری ہے, آپ کو کہیں بھی اچھی جاب ویلیو ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ اس ٹائم میں 2012 میں نا بہت سارے نا انڈینز اور پاکستانی نا کچھ چھوٹے موٹے کالج وغیرہ کھول کے نا جو ہائر ایجوکیشن تھی UK کی اس کی لیول پہ نہیں آتے تھے, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں لوگوں کو بلا لیتے تھے, یہاں لا کے ان سے فیسیں سے لے کے ان کو نا بھگا دیتے تھے. تو یہ 2011 میں جب میں آیا تھا تو اس ٹائم پہ نا وہ جو کالج تھے انہوں نے UK والوں نے نا UK بارڈر ایجنسی نے نا کنٹرول کرنا شروع کیا, وہ کالج ہی شٹ ڈاؤن ہو گئے اس ٹائم پہ. یہ تو بڑا پنگا پڑ گیا کیونکہ آپ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے آئے ہو فرسٹ ٹائم. بالکل. تو پھر میں نے کہا ویزا تو تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہم نیا ویزا لگواؤ, پاکستان جاؤ, دوبارہ سے پھر آؤ. میں نے کہا اس یہ پاسبل نہیں ہے, یہ کام نہیں کرنا, بڑی مشکل سے تو نکل کے آیا بندہ وہاں سے. پھر یہ کہ آف کورس ڈریمز ہوتی ہیں عادل, بہت زیادہ ڈریمز ہوتی ہیں. اور ڈریم میں تو دیکھیں ہمارا جو لاسٹ پوڈ کاسٹ ہے اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یورپ صرف وہی بندہ ہے نا جو محنت کر سکتا ہو, جو کام کر سکتا ہو, جو کھانا بنا سکتا ہو. ہر حرام بندے کی کوئی جگہ ویلیو نہیں ہے یہاں. وہ تو ہر جگہ ہے نا, مطلب پاکستان میں ہے نا ادھر یار میں کہتا ہوں آپ ادھر دیکھو لڑکیاں, مجھے لگتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو محنت کرتی ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں, لڑکیاں خاص کر کے. پتہ ماں باپ کیا کہتے ہیں, گھر کا کام کرو ورنہ تمہیں کالج نہیں بھیجیں گے. وہ لڑکیاں فل ٹائم کالج بھی جاتی ہیں, گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور بیچاریاں پڑھتی بھی ہیں. اور لڑکے ان کو زبردستی گھر سے بھیجتے ہیں
صبح ناشتہ بھی ان کو بنا بنایا ملتا ہے, کچھ نہیں کرنا, کپڑے استری کیے ہوئے ملتے ہیں, جوتے پالش کیے ہوئے ملتے ہیں, جاتے ہیں احسان کر کے آتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, 2-3 بجے گھر آتے ہیں اور آوارہ گردی کرنے کے نکل جاتے ہیں. اور اس کے برعکس نا لڑکیاں مجھے لگتا ہے کہ ٹفسٹ وہ ہیں یار, آپ کو اسپیشیز سے بالکل ہے یار, بالکل, نو بہت ڈاؤٹ, کام کرتی ہیں بہت, اور وہی گھر سنبھالتی ہیں, آپ کے بچوں کی جو ہے نا تربیت کرتی ہیں, کیئر کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں. پھر جو ہے نا آج, اور یہ بھی میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ اب جو ہے نا بہت زیادہ لڑکیاں جو خاص کر اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کام بھی کرتی ہیں, فل اپنا وہ کام بھی ساتھ, تاکہ خرچہ نکل آئے, سارا کچھ فیملی کو سپورٹ کر سکے. مطلب آپ کہیں کہ وہ ایک عورت ایک ادھر جو ہے نا بہت زیادہ رولس ادا کر رہی ہے, اور وچ از امیزنگ. میری کزن ہے, میری اپنی سسٹر نے 2 ماسٹرس کیے ہوئے ہیں, میری کزن نے سب ماسٹرس کو بیچ, کسی نے کیمسٹری میں, کسی نے فزکس میں, ماشاء اللہ. اور کزن اے لیول بھی کسی بڑی مشکل سے کسی نے کیا نا, ایسا. ہاں نہیں بالکل یار, ایسا ہی ہے. تو میری بھی 2 بچی ہیں, تو ہاں بالکل, ہاں یہی میں اس میں ہی آنا تھا, میں کہا چلیں یہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے. لڑکیاں تو آئی ایم ویری ہیپی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے یہ بولا تھا کہ وہی لوگ ہیں نا جو محنت کر سکتے ہیں, ورنہ محنت یہاں پہ نا کوئی بٹھا کے پیسے نہیں دیتا, کہیں درختوں سے پیسے نہیں اترتے, یہاں آپ کو نا کام کرنا پڑتا اور پاکستان سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ بات آپ مائنڈ میں نا بٹھا کے یہاں پہ آؤ. کام کرنے والے کی رسپیکٹ بھی ہے, اور جو لوگ کام نہیں کرتے نا ان کو بھی اتنا ہی ملتا ہے کہ ان کا نا بڑی مشکل سے گزارا ہی ہوتا ہے. آپ یہ بولو کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں کے ایک تھوڑے رولز اینڈ ریگولیشن بڑے ٹف ہیں, اور آپ کو نا ہینڈ اور ماؤتھ تک کتنے پیسے دیتے ہیں وہ مرنے نہیں دیں گے, لیکن جینے کے لیے چھوڑتے ہیں. تو یہ بات ہے, مائنڈ سیٹ آپ نے ٹھیک کر کے آئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے جو آپ نے بولا تھا نا. کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی مینٹیلٹی ہے کہ وہاں پہ نا نہیں, سب کام کرتے ہیں یار, کون نہیں کرتا. یہاں پہ خاص کر کے جو لوگ, جو ہم تو چلو پھر تو اللہ کا شکر ہے وائٹ کالر جاب ہے, وہ اتنی ٹف نہیں ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں یار جو اخباریں بیچتے ہیں, یا یہ جو ادھر کام کرتے ہیں 12 گھنٹے کی شفٹ لگاتے ہیں, بالکل حیران رہتا ہے بندہ یار کتنی محنت کرتے ہیں. پھر 2 جابس ہوتے ہیں, ایک شفٹ لگا لی نیوز پیپر والی, پھر وہ ڈلیوری والی کر لی, پھر مطلب اور پیچھے سے لوگ ان کے پیسوں میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار, اور یہ گدے کی طرح, گدے نہیں گدے اور کتے کی طرح کام کر رہے کرتے ہیں. میں دیکھا ہے بالکل یار, بہت سیڈ ریئلٹی, ٹف لائف ہے بہت. بالکل. تو پھر وہاں سے موو ہوتے ہوئے پھر آسٹریلین آ گیا. ہم نے کہا کالج وغیرہ بند ہو گئے تھے, تو اپنا موو ہوا جائے, کسی جگہ پہ سیٹل ہونا ہے لائف میں. پاکستان میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا اس ٹائم بھی, اور اب اور کچھ نہیں ہے. پھر ایسا ایسا کرتے کرتے آسٹریا آ گئے, اسپین میں, فرانس میں رہا کچھ عرصہ, سوئٹزرلینڈ میں, اسپین ہوتے ہوئے پھر یہاں پہ, اور یہاں پہ فیملی کا بہت, یہاں پہ جو ہے نا اپنا بستر سارا بچھا لیا بھی یہیں پہ ہی کرنا ہے. بستر بچھانے سے اب ان شاء اللہ ہم پرسنل لائف میں تھوڑا آتے ہیں. مطلب یہ بیک گراؤنڈ تھا, پرسنل لائف کا حصہ ہی ہے, لیکن یہ کہ آپ بھی ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں, آپ کی 2 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. تو اس کے بارے میں ہم نے پوڈ کاسٹ میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن آپ کو بھی میں نے یہ آپ کے بھی ایکسپیرینس جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا خاص کر اس معاشرے میں, خاص کر 2 بیٹیاں, تو آپ یہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں, آپ کیسے جو ہے نا ہینڈل کرتے ہیں یہ سچویشن ڈیلی بیسس پہ؟ دیکھیں ہم نے نا, میں جب آپ کو انٹرویو لیا تھا, ہم نے اس سے بھی یہ بات کی تھی کہ جب آپ خود چیزوں کو فالو کریں گے, خود کریں گے, تو آپ کے بچے بھی اسی فٹ کو فالو کریں گے نا. آپ بچوں کو نا موبائل دے کے چھوڑ دیں کہ بچے نا بڑے ہو جائیں گے, سیکھ جائیں گے, تو پھر یہ آپ کے نا سوچ پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ میری یہ کوشش ہے کہ میں وہ چیز ایٹ لیسٹ ڈلیور کر کے جو میرے ماں باپ نے ہمیں ڈلیور کی, چاہے وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہو, ہر وہ چیز دے کے جاؤں. زبان فار ایگزامپل ان کو دے کے جاؤں, ان کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی جائے نا, جس سے وہ ایک پراپر طریقے سے نا ایک سوسائٹی کے لیے ریڈی ہو جائیں. دیکھو خاص کر کے یہ بات آپ سب سے پہلے میرے مائنڈ میں تو ہے ہی نہیں کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق ہے, کیونکہ جس دن آپ نے لڑکے اور لڑکی میں فرق کر کے ٹریٹ کیا نا, اس دن آپ نے اپنے بچوں کو نا خراب کر دیا. لوگ زیادہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو تھوڑا سا وہ کر کے رکھتے ہیں, اسٹرکٹلی بڑا کرتے ہیں, اور لڑکوں کو نا ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جب جی کوئی لڑکا ہے کوئی بات نہیں نا, الٹے سیدھے کام بھی کر لی تو بےزتی نہیں ہوگی. لیکن آپ نے نا اس کی زندگی خراب اسپائل کر دیا. بالکل. تو یہ کہ میرے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2 بیٹیاں ہیں الحمد للہ,
پراپر طریقے سے ان کو نا جو ایکچولی میں خود چیزیں کرتا ہوں, آپ سنیں گے نہیں, یہ عادت آپ کو بھی ایکسپیرینس, آپ کے بچے تو ماشاء اللہ بڑے بڑے بچے کبھی آپ کی بات سنیں گے نہیں, وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے, وہ آپ کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں گے. آپ دیکھو, آپ فار ایگزامپل میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بولتا نہیں, وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. میں جو بولتا ہوں دیکھتے ہیں, دیکھو اب میں گالیاں گلوچ سے بات کروں گا تو آف کورس وہ گالیاں گلوچ ہیں. میں بہت سارا, مجھے پہلے غصہ بھی بہت آتا ہے, بہت زیادہ کم کر لے کہ آپ اپنی وائف سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو, تو بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے. ہوتا ہے آف کورس غصہ آ جاتا ہے بندے کو, لیکن یہ کہ بندہ نا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. چھوٹی بیٹی آج وہ بھی 2 سال کی تھوڑی وائلڈ ہے نا, تو اس کو نا ٹیکل کرنے کے لیے چیزیں ویڈیو دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ کیے جائے. ہوتا ہے یہ آپ اسی طرح سیکھتے ہو, کیونکہ اتنی یوٹیوب بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے نا. آپ پیرنٹنگ سب سے بڑی جو بیسک چیز ہے, پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, تو وچ از ٹل ناؤ الحمد للہ از ڈوئنگ ویل. ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, پرسنل لائف بھی اور بچیاں بھی زبردست اور ماشاء اللہ سے کافی تیز ہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ میں جلدی بڑی ہو جائیں, بندہ ان سے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بات کرے, ٹریننگ دینی ہے. مجھے ایک تو آپ کو پتا ہے ہمیں باتیں کرنے کا ویسے بھی بہت شوق ہے, پوڈ کاسٹ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ بندہ نا اپنی فیلنگس شیئر کرتا ہے. تو آئی ایم سو ہیپی کہ جلدی بڑے ہو جائیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں, کیونکہ ہاں میری اردو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پرفیکٹ نہیں, اچھی ہے. اب میں سمجھا سکتا ہوں, میں ایکسنٹ کا مسئلہ ہوگا لیکن بول سکتے ہیں. جرمن آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے. انگلش بھی الحمد للہ. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو نا اردو پراپر طریقے سے سکھائی جائے کل, تاکہ نا ہم آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ نا جو ایک کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے نا وہ نہ ہو نا, تاکہ میں جو چیز وہ مجھے 100% سمجھ سکیں, میں ان کو 100% سمجھ سکوں. یہ چیز نا بڑی امپورٹنٹ ہے. تو نہیں, یہ میں آپ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, کیونکہ میرے بچوں کا بھی یہ ہے, اور جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا, کیونکہ جو میرے ماں باپ نے بھی ایسے کیا, ہم پاکستان کے چکر لگاتے رہتے تھے, تو سیم وہی جو ہے نا میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہوں. تاکہ مسئلہ یہ میں نے یہ بڑا دیکھا ہے کہ اگر آپ یہ گیپ بہت لمبا رکھیں, آپ نہ جائیں, ایک تو آپ ادھر کے رشتہ داروں کو نہیں جانتے, انہوں نے آپ کے بچوں کو نہیں دیکھا, اور وہ پھر آپ کبھی چلے بھی جاتے ہیں تو وہ بچے جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ان کو, جو ہے نا وہ بور ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں میں کہاں آ گیا ہوں, ایون دو اٹس دیئر ہوم کنٹری. تو یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اور باقی ان چیزوں پر اس چیز میں تھوڑا سا بھی پیچھے ہوں ایکچولی. میں نے نا میں 2-3 سال ہو گئے نہیں گیا, لیکن یہ کبھی بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نا ان کو لے کے جاؤں تاکہ نا چھٹی, کیونکہ ابھی اسکول جانا اسٹارٹ کیا ہے نا, تو ابھی جیسے اگلے سال سے نا ان کو اسکول کی چھٹیاں ہوں گی تو پھر ان کو میں لے کے انشاءاللہ نا بھیجوں گا, پراپر طریقے سے جا کے نا ٹائم گزار کے آئیں. یہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, لینگویج میں بہت بڑا اثر آئے گا. 1-1.5 مہینہ گزار کے آئیں گے نا, بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے, فر بولنے لگیں گے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہاں کی لائف آپ کمپیئر کرتے ہو کہ پھر آپ کو دیکھا آپ کتنے پریویلیج ہو, اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہو اور سچویشن, تو وچ آئی وڈ سے بہت اچھی اسٹریٹجی ہے یہ والی. بالکل نا, اٹ ہیلپڈ ا لاٹ, کیونکہ ابھی تک میرے کنیکشن, ابھی تک میں اپنے کزنس کے ساتھ بات ہوتی ہے, میرے آنٹی, خالہ, پھپھو, ماموں, دادو, جو بھی ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے, اور ایک وہ کنیکشن ہے. تو انشاءاللہ ہم نے گرمیوں میں اس سال جانا ہے, تو میرے بچوں کا بھی سیم ہے, ان کو بھی سب جانتے ہیں, ان کو بھی سب کا پتہ ہے, تو دیٹ ہیلپس اے لاٹ. اور باقی اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کی جو ہے نا انٹرسٹنگ جرنی ہے, اور آپ کی ماشاء اللہ فیملی ہے, سارا کچھ. تو اب ٹیکنالوجی یہ بھی میں نکال لوں, اس سے جانے سے پہلے جو ہے نا ایک اور کویشچن ہے کہ آپ جو ہے نا ریلیجن کے حوالے سے, یہی ایک میرا ہے, کیونکہ ادھر آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ایزی ہے یا نہیں, وہ تو ہم نے چلو ہینڈل کر لیا, لیکن آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے خاص کر کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ادھر دین کا بھی بتایا جائے, کیونکہ ادھر آبویسلی نظر نہیں آتا, آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا جو کہ نماز پڑھتا ہو سوائے گھر میں. تو آپ یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, آپ ان کی اسلامی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ویل دیکھیں, اسلامی تربیت کا تو سب سے پہلے عادل یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ماحول نا اسلامی ماحول رکھنا پڑے گا. حلال کھا رہے ہیں وہ والا حلال نہیں ہونا جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ چکن حلال ہے کہیں سے بھی اٹھا لو, بسم اللہ بول دو, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ نا اسلامک رکھنا پڑے گا. فار ایگزامپل آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا پہننا, آپ جب تک ریلیجن ایز اے ہول لے کے نہیں چلیں گے نا عادل, بات نہیں بنے گی, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ نا وہ کیا دیکھ رہے ہیں,
ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, वो भी चीज़ ना बच्चों को ना बहुत ही जल्दी एज में ना आपको हराम और हलाल की तमीज़ सिखानी पड़ेगी। मेरे बच्चे दोनों भी अखबार आते हैं ना, अखबारें वगैरह उस पर देखती हैं गोश्त वगैरह, तो बड़े हराम फलाए ना, मतलब उनको पता है अभी से ना ये चीज़ उनकी मेंटेलिटी में ना, ये नहीं खाना ना चीज़ें, क्या चीज़ अच्छी हैं क्या बुरी हैं। तो ये जैसे तुमने बोला है कि दूसरे नंबर पे कुरान की जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैंने आज भी ना पॉडकास्ट ख़त्म करके ना उनको मैं साथ लेके जाऊँगा कुरान पाक का, उन्होंने वो करने क्लासेस लेनी है। तो ये कि मुझे लगता है कि ये 100% ना माँ बाप पे ही डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि ना मैं अपने बच्चों को ना ये चीज़ कैसे डिलीवर करता हूँ, और ये फ़र्ज़ है कि आपने आगे ट्रांसफ़र करनी है ये चीज़ ना। तो मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि कोई गारंटी तो नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई गारंटी नहीं है, जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते वो यहाँ पर भी नहीं पढ़ते ना। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी ईजी, क्योंकि आपने ख़ुद करना है। आप ख़ुद नहीं कर रहे ना, रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर क्या करेगा बच्चा, कहाँ से करेगा, में पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको ख़ुद फॉलो करना पड़ेगा कि आप हर चीज़ में ना एज अ रिलीजन एज अ होल लेके चलो, नहीं जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपके ना उस आ रही है लेवल पे, तो उसको कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे तो उसको छोड़ना नहीं, लेके जाना है तो प्रॉपर लेके जाओ उसको। तो फिर बच्चों को नहीं बता सकते, बच्चा सीखेगा आपको देख के। ये अप्रोच है मेरी फ़िलहाल, तो ये नहीं इंशाल्लाह इसका फल मिलेगा। हाँ जी, तो ठीक है, ये मैं अब थोड़ा कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका शौक का पता है, पैशन जो है आपका, जो आप सैडली आप बताएंगे नहीं कर पाए, और फिर टेक का भी आपको शौक है, यू लाइक टू लर्न, और आपको नई चीज़ों का शौक है। तो ये आपको मुझे बताएं आपका पैशन क्या है, जो हिडन पैशन है आपका, और टेक के बारे में भी आपने ये बताएं कि ये ट्रांजिशन, क्योंकि जो आपका पैशन है और टेक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टू थिंग्स, और ये कैसे आपने कंबाइन किया? देखिए टेक का ये है ना कि मुझे ये भी बताऊँ कि मैं हमेशा से ना कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें करने की आदत बचपन से ही रही है कि बिल्कुल डिफरेंट करो ना। जब मैंने अपना मथुरा जो आप कह सकते हैं ए लेवल है ना, वो आईटी में किया ना, आईटी में मैंने आपके या मथुरा इन आईटी, तो ये बेसिक तो वहाँ पे ना पाकिस्तान में उस टाइम पे ये था कि कोई डॉक्टर बन रहा था, मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने ये करना है, तो उस टाइम आईटी की फील्ड नई आई थी वहाँ पे हमारे एरिया में ना। ये मैं आपको अर्ली बताता हूँ कि कौन सा 2000 के बाद की बात बता रहा हूँ, 2000 नई आई थी वहाँ पे आईटी। तो मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल यूनिक सी लगी ना, तो मैंने कहा वाई नॉट, इसी को ही देखो ना, इसी को कंप्यूटर। फिर वहाँ से ना आईटी आप कह सकते हैं सिस्टम आप कह सकते हैं सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने सीवी सीखी, और ये चीज़ें ये बेसिक वहाँ से बनी ना आईटी। तो मुझे शौक़ तो था उस टाइम से कंप्यूटर का, ये चीज़ों का। कंप्यूटर बना लेना मैंने अपने स्कूल के टाइम में भी ना हार्डवेयर की शॉप पे भी काम किया है, जो कंप्यूटर बनाते थे वहाँ पे। ये आता था उस टाइम ना, लोग कंप्यूटर बनवाने के लिए आते थे, आपको ना बाहर से पीसीज वगैरह आते थे पुराने, इनमें से चीज़ें निकाल के एक नया जुगाड़ बना के एक नया पीसी बना के देना होता था। तो ये काम किया वहाँ पर उस टाइम पे ना, तो ये उस टाइम से था। फिर उसके बाद आगे मैं बैचलर करना चाह रहा था कंप्यूटर साइंसेस में, लेकिन बड़ी वे एक्सपेंसिव स्टडी, ये स्टडी बहुत वे एक्सपेंसिव है, तो नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप को ना शिफ्ट करने की कोशिश की कि मैं कुक बन जाऊँ। ये आपका पैशन 5 स्टार 5, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। ज़बरदस्त। कुकिंग नहीं आपने मुझे दिए भी 1-2 बार डिशेस दी थी, वेरी टेस्टी। कुकिंग का बड़ा शौक है, पैशन इसको मैं लेके से चलता हूँ, तो मुझे इसका ना काफ़ी वो है। फिर मुझे पेन टेस्टिंग, ये जो एथिकल हैकिंग है, इसको बड़ा शौक था। ये वहाँ पे ना लोग उस टाइम ना लोगों की नीचे चीज़ें हैक कर लेते थे, ग्रुप्स वगैरह थे, तो उनके साथ बैठ कर ना टाइम गुजारा, तो शौक था उस चीज़ का भी ना। एक्चुअली कोई गाइड, कोई क्लियर पाथ नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि किधर जाना है। जो चीज़ देखी, जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया ना, उसमें पीछे हो गया। बिल्कुल होटलिंग लाइन में काम करने का मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि वो सूटेड बूटेड हमेशा वो 3 पीस पहन के फिरते, तो बड़ा शौक था यार इनकी क्या लाइफ होगी। वहाँ पर भी 5-6 महीने गुजार के देखे, लेकिन मेरे पास की बात नहीं है ये। हाँ, लेकिन यही होता है ना कि बंदा ट्राई करता है, ट्राई इट आउट, और फिर बंदा देखता है हाँ भाई है मेरे लिए नहीं। और एक्चुअली इन मीन टाइम मुझे ये टेक्नोलॉजी, आईटी और ये आपने एस्ट्रोनॉमी, इसका बड़ा शौक़ है। ये मैं काम नहीं करता था बीच में, मैं 6-7 साल आप बोलें इस रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड काम नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों के बारे में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, थ्योरेटिकल इन चीज़ों में वेल अवेयर था। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता था क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, ये चीज़ें मुझे आती थी। ये चीज़ें ऐसा नहीं मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मुझे शौक़ था इन चीज़ों का। साथ साथ ये तुम्हें पता है कि चीज़ों का बड़ा शौक़ था, खासकर मूवीज़, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ थी, वो आई लव इट, आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ मूवीज़ ना।
پھر اس کے بعد جیسے میری پریویس جو میں نے ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا ان کا بھی یہ تھا کہ ایک تو وہ پرائیویٹ کلاؤڈ لوگوں کو اویلیبل کرتے تھے اور دوسرے نمبر پہ کو ورکنگ اسپیسز بناتے تھے. تو وہاں پر بھی میرے پاس ایک اپرچونیٹی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ کام کروں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کروں. زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں, لیکن یہ کہ آپ نے مینجمنٹ کے لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا. تو جاب تو ایز اے فیسلٹی مینیجر, وہ ریئل اسٹیٹ میں ایسی پوزیشن ہوتی ہیں, لیکن کام زیادہ تر انہوں نے مجھے تک میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی سے, تو اس کو نا اس میں رکھو تو وہ تو. لیکن نا میں کچھ کرنا چاہتا تھا لائف میں نا, تو میں نے پھر آئی ٹی سے ریلیٹڈ نا جانا تھا. اور خاص کر مجھے سائبر سیکیورٹی, پہلے تو مجھے تو شروع میں یہی لگتا تھا جو پین ٹیسٹنگ اور یہ ایتھیکل ہیکنگ, سائبر سیکیورٹی. آج تک لوگوں کو, اب زیادہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ پین ٹیسٹنگ ہے, یہی سائبر سیکیورٹی, جب ایسا ہے یہ ایک ڈومین ہے نا, ایک پارٹ ہے خالی. پھر اس کے بعد میں نے ایک یہاں پہ نا ایک وہ اسٹارٹ کی, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلوما, پروفیشنل ڈپلوما ہوتا ہے ٹیکنیکل کمیونیکیشن ان الیکٹرانکس میں. انہوں نے مین نا میری آپ سے ملاقات ہوئی ایکچولی. وہ مجھے کافی جو بندہ کیا کرتا ہے سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جاب کرتا ہے, پھر مجھے لگا کہ یہ چیزیں ایزی ہیں کافی نا. آپ جب تک مارکیٹ کے اندر نہیں آتے نا تو اس ٹائم تک بندے کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب میں آپ سے ملا تو نے بولا کہ یہ سرٹیفکیشن کرو, یہ کرو, وہ کرو, کافی میری کافی انسپریشن تھی یہ چیزیں. یار بندہ کام, کیونکہ آپ کے سرکل میں جب تک لوگ نا اس طرح کے کام نہیں کرتے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑی توپ ہیں. بالکل. جب تک لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں پھر لوگ آپ کو نا کانفیڈینس دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہو یار کہ اگلے بندے نے یہ اچیو کیا, اگلے بندے نے یہ کام کیا. تو مجھے تو یہ ہے کہ نا میرے آس پاس سرکل میں بہت لمیٹڈ سے لوگ ہیں, لیکن کمال کے لوگ ہیں آپ کی طرح نا. شکریہ. کمال کے لوگ ہیں جو مطلب کافی کیا بولتے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں, کافی ہائیلی سکسیسفل ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں کافی انسپریشن لیتا ہوں لوگوں سے, اور دیکھتا ہوں کہ کس نے کیا سرٹیفکیشن کی ہے, کیا کیا سیکیورٹی کی جاب. اور آپ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے مشن گائیڈ کی ہے کہ یہ کرو وہ کرو. تو یہ کہ اس چیز میں مجھے کافی ہیلپ ملی نا. تو یہ کہ پہلی جاب میں نے آئی ٹی میں لینڈ کیا, وہ بھی سیکیورٹی, فل سیکیورٹی نہیں تھی, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی تھی. پھر دوسری جاب, پھر تیسری, بس چل رہا ہے ہمیشہ الحمد للہ. یہی ہے کہ اب چیزیں نے کیا ہینڈ میں سرٹیفکیشنس کی کافی ساری. جو سرٹیفکیشنز جو میں نے اسٹارٹ کی وہ آپ سے ملنے کے بعد ہی کی ہیں. اس سے پہلے میں نے نا وہی میں اسلام آباد میں کر کے آیا تھا. اس کے بعد نا پھر میں نے نا سوچا میں کیا کروں. میں نے بھی کافی ساری سرٹیفکیشنز کی ہیں, مطلب 2-3 سال میں نے پھیر دی جہاں پہ بھی مجھے موقع ملا نا. جو فری کی ہیں, زیادہ بڑی نہیں کی میں نے, لیکن یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہینڈ فل جو ایکسپیرینس والی چیز کی نا کافی. یار عادل سیکھنے کو پچھلے 10-15 سال کا, 1 سال کا, یہ 2-3 سال لگاؤ نا, تو اتنا سیکھا ہے کہ ابھی بھی سیکھیں. ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ ہی میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ ہی, لیکن یہ ہے کہ بہت سیکھا عادل الحمد للہ, جس میں I'm پراؤڈ آف اٹ. بالکل نہیں, یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت اچھا سم اپ کی ہے کہ ایک جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بندے کو جب تک کوئی دروازہ کھول کے نہ دکھائے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں وہ یہ کیا بلا ہے, کیونکہ آپ کو باہر بس نظر آتا ہے, آپ کو باہر ایک بہت شاندار شاید محل نظر آئے اور کہتے ہوں بھائی جو یہاں لوگ ہوں گے کیا بلائے ہوں گی, لیکن پھر آپ دروازہ کھولتے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور یہ جو ہے نا میں کہتا ہوں جیسے کہ میرے لائف میں میرے وہ سسٹر کے ہسبینڈ تھے جنہوں نے مجھے سرٹیفکیشنس کا دروازہ کھولا, تو ایسا ایک بندہ ہونا چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, اپنے سرکل میں جو ہے نا آپ جو ہے نا دوستوں کا اچار نہ لگاؤ, اچار نہیں بالکل, وہ جو ہے نا اچھی ہینڈ پکڈ جو ہے نا گڈ کوالٹی کے جو ہے نا رکھو. ایک تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس اتنا. جب آپ نے جیسے آپ نے بولا کہ اچار نہیں لگاؤ نا, لمیٹڈ سے لوگ رکھو لیکن کوالٹی کے. دیکھو ہمارے دوست ہیں کافی, ہمارے بہت ہی کامن فرینڈس ہیں, بہت ہی بالکل بہت کافی اچھا ہمارا ہینگ آؤٹ ہوتا ہے, ہم شیشے پینے کے لیے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لمیٹڈ لیکن کمال کے نہیں, انشاءاللہ ان کو بھی بلائیں گے, ہمارا پلان ہے, ابھی بات کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے, یہ ہاں مینیجر نا ذرا آپ کی پرسنل لائف یہاں کیا اور سارا ایون ہماری ملاقات کیسے ہوئی اس کے بارے میں بات کر لی. تو بفور آئی گو ٹو دا لاسٹ کویشچن کہ اب آپ ادھر آئے ہیں, آپ نے کافی کچھ دیکھا ہے, کافی کچھ سیکھا ہے, آپ نے جابس بھی چینج کی ہیں اور سارا. تو میرے لیے جو بہت انٹرسٹنگ ہے نا, کیونکہ میں نے یہ نہیں دیکھا اور آپ نے دیکھا ہے, ہائرنگ پروسیس ادھر جو ہے نا, ادھر کے ہائرنگ پروسیس میں اور پاکستان کے ہائرنگ پروسیس میں کیا فرق ہے, اور وہ آپ تھوڑے سے الفاظ میں جلدی سے بتا دیں کہ
ادھر پاکستان میں کیا ویلیوبل ہے, کس پر زیادہ ویلیو رکھتے ہیں ادھر؟ میں ہمیشہ سے ایسا, آپ مجھے کافی ٹائم سے جانتے ہو, میں بالکل ایکسپلوسیو ہوں نا, جو مجھے چیز کرنی ہے پھر وہ کرنی ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے نا. میں چیز اتنا لمبا نہیں, میں پروٹیکٹیو نہیں سوچتا, میں بالکل ایکسپلوسیو سوچتا ہوں کہ نا کر دو دیکھا جائے گا نا. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ عادل میں اس بیک گراؤنڈ سے ادھر تک آیا ہوں نا, میں انہی چیزوں کے پہ آیا ہوں. کیونکہ کبھی میں سوچتا ہے نا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ نے جب تک دیکھو, یا تو آپ سیکھتے ہو, آپ ہارتے نہیں ہو, آپ فیل ہوتے ہو, یا تو آپ سیکھتے ہو اس سے. فیل ہوتے ہو تو پھر دوبارہ کرو. میرا تو میشن یہ رہا ہے کہ نا مجھے چیزیں کبھی بھی نہ پہلی فرصت میں کبھی بھی نہیں ملی نا, میشن تو مجھے دوسری ٹرائی میں نا چیزیں ملتی ہیں نا. نہیں ایسے ہوتا ہے. تو پاکستان کو تو یہ سین عادل کہ وہاں پر بھی نا, جہاں تک جب تک رہا نا بدن میں کافی افینسو کھیلا ہے کہ یار یہ کرنا ہے, جانا ہے کسی سے کام جانا ہے نا, اپنی اندر جا کے پوچھا ہے آپ کا جاب ہے میرے لیے, کرنا ہے میں نے, یہ کرنا ہے. کہیں سے آپشن آتے تھے, کہیں سے نہیں آتے تھے, اور مطلب ٹرائی کیا عادل ہر چیز میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نا ہر بڑی سی لے کے چھوٹی سی جگہ پہ جہاں پہ موقع ملا ہے نا کہ یہاں پہ نا میری جگہ بن سکتی ہے, ٹرائی کیا. سملر اپروچ میں نے یہاں پہ بھی اپنائی ہے کہ میں نے نا ہر اس جگہ پہ انگلی ڈالی ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ نا مجھے یہاں پہ نا دروازہ مل جائے گا آگے بڑھنے کا. اور ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے نا آپ کے اس 4 ویژن جو نہیں ہوتا کہ جو انسان وہ میرا بڑا اسٹرانگ ہے. مجھے کچھ بھی میری لائف میں اور ہوتا نا, مجھے 5-6 مہینے پہلے نا سائنس ملنا شروع ہو جاتا ہے نا, میرا دماغ نا ہلچل مچنی شروع ہو جاتی ہے, دیر از سم تھنگ از گونا ہیپن نا. تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے. دیکھیں ابھی جب ہمیشہ ہماری یہی ہم دونوں کی یہ اپروچ رہی ہے کہ آپ سوچتے ہو چیزوں کو, پھر اس کے بارے میں ایک اسٹیپس لیتے ہو, پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں لائف میں. دیکھو ابھی جیسے کہ ہم 2-3 سال سے نا باتیں کرتے یار, سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنا ہے, ایک جرنی کے اسٹارٹ کرنی ہے. ہمیں ٹائم لگا تھوڑا, کیونکہ ایک پرسنل لائف ہے, بیزی ہے, جاب ہے. اس کے بعد ہم نے نا ان دا اینڈ ہم نے سوچا کرنا ہے بس, پھر ہم نے انہیں چیزیں کر لی. ایسا ہی ٹائم لگا بے شک. اب خود اندازہ کرو, کبھی ہم اس چیز کے بارے میں سوچ ہی نہ رہے ہوتے نا, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو یہ چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو ہمارے سامنے کوئی مائک لا کے رکھتے تو ہم بول, ایسا پاسبل نہیں ہے. نہیں بالکل. میرا ہمیشہ سے یہ اپروچ رہی ہے, آپ سوچو اور بڑا سوچو. جس میں عمران خان جیسے نہیں بولتے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ نا ہم عمران خان کے سپورٹرز ہیں. آف کورس آئی سپورٹ ہم, بٹ مجھے بہت سی چیزوں میں ان سے اختلاف بھی ہے. بالکل میں وہ نہیں کلٹ فالوئنگ نہیں آپ کہہ سکتے, لیکن یہ آپ نے بڑا سوچو عادل. بالکل جب تک آپ بڑا, مجھے لگتا ہے کہ آپ چھوٹا سوچو گے نا تو آپ بالکل نہ جا کے بیسک پہ ہی رک جاؤ گے. بالکل جب آپ بہت بڑا سوچو گے نا, بہت بڑا سوچو گے, تو آپ جا کے کم از کم نہ کہیں نہ کہیں مڈل میں یا مڈل سے تھوڑا اوپر جا کے اٹک جاؤ گے. یہ وچ از گڈ نا. آپ بڑا سوچنا پڑے گا, کیونکہ جن لوگوں نے کچھ کیا یا تیر مارا, مجھے لگتا ہے وہ ہماری طرح کے ہیومن بینگ تھے. اور زیادہ تر جتنے بھی سکسیزفل بزنس مین ہیں, ڈگری بھی نہیں ہے کسی کے پاس. بالکل یہ تو ایسا پاسبل نہیں ہے. خود ہی کہتے ہیں نا اپنے لائف لیسنس کے تھرو فیل 1000 بار فیل ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایک یہ اپنا بزنس بنایا ہے. تو وہی ہے بالکل, آپ کی لائف ایکسپیرینسز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں, اور ایک نیور گیو اپ مینٹیلٹی ہونی چاہیے, اور بڑی سوچ ہونی چاہیے, آپ کر سکتے ہو. اور ایک چیز میں اس میں کہ تنقید بہت امپورٹنٹ ہے نا. دیکھو میں آپ سے بھی کبھی کبھار چیزیں میں پوچھتا ہوں, آپ مجھے بولتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک ہے, چیز ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے کبھی دیکھیں آپ اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنی مینٹیلٹی کو اتنا بڑا کریں گے نا, کوئی آپ ایک نیریٹو بناتے ہو یا کچھ کام کرتے ہو, تو لوگ آپ کو نا مشورہ دیں یا لوگ آپ کو سجیشن دیں, تو آپ اس کو نا ہضم کر سکو. یہ نہیں کوئی بھی بندہ نا آپ کی پرسنل لیول پہ نا آپ کی انسلٹ نہیں کرتا چاہتا, نہیں وہ آپ کے اس ایکٹ کی یا اس چیز سے نا ڈفرینٹ سوچتا ہے. وہ انسلٹ اس کی بھی نہیں کر رہا ہوتا جو آپ کے مائنڈنگ, آپ کی جو میننگز ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کی جو پالیسیز ہیں نا اس پہ جا کے نا وہ بولے گا یار مجھے تھوڑا ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, آئی ایم تھنکنگ لٹل بٹ ڈفرینٹلی. بالکل. تو یہ کہ بندے کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے. بالکل نہیں, یہ میں اگری کرتا ہوں, آپ واقعی ایسے کرتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو جو ہے نا فرینکلی اسپیکنگ ڈائریکٹ بتاتا ہوں جو میری اوپینین آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ مائنڈ اٹ, یو ٹیک اٹ ایز این انفارمیشن, ایز این اوپینین. ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے, تو ایسے ہونا چاہیے. ایسے میں نے بھی اس لیے آئی تھنک گروتھ ہوئی ہے میری, جب میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں یہ میری جو ہے نا بستی نہیں کر رہا, یہ مجھے اٹیک نہیں کر رہا, یہ میرے فلاز مجھے بتا رہا ہے تاکہ میں امپروو کروں اور آگے بڑھوں. تو ایسے لینا چاہیے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے. تو چلیں
یہ ہوگی بات کافی زبردست سارا اور کافی ڈیٹیل میں وچ از ویری گڈ وچ از واٹ آئی وانٹیڈ. اور ان دا اینڈ میں ایک کمبائن کر رہا ہوں پالیٹکس کے بارے میں. کچھ آپ کا ایک شو کیا آئی تھنک بڑا اور کہ اس کے لحاظ سے جو ہے ایک کنیکٹڈ میں ایک کویشچن پوچھوں گا. ہم کافی دفعہ یہ بات کرتے ہیں یورپ کے حالات, پھر یہ یوکرین رشیا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اور اگر آپ کو ایک آپشن دی جائے نا کہ جہانگیر بھائی آپ جو ہے نا خود چوز کریں کہاں آپ رہنا چاہتے ہیں, بلا جھجک آپ کے جو ہے سارا کچھ سیٹ ہے, آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, فائنینشلی سارا کچھ سیٹ ہے, اور آپ کو ایک آپشن دی جائے کہ کون سے ملک آپ جائیں گے. دیکھیں پولیٹکس تو بہت ہی گندی چل رہی ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. کبھی کبھی تو دیکھیں فیوچر کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ نا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم آپ ایک اپنے لمیٹڈ مائنڈ سے نا پریڈکشن دے سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. میں اور عادل اس چیز میں کافی ڈفرینٹ ہے. ایکچولی عادل بولتا ہے کہ نا سب کچھ بہتر ہوگا, مجھے چیزیں تھوڑی وہ بلری نظر آتی ہیں نا. ٹو بی آنیسٹ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم سب کے بچے ہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نا آپ اپنا گھر خود بناؤ اور خود توڑ دو نا. میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا, میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایسا ہی عادل. تو لیکن یہ کہ ٹو بی آنیسٹ عادل میں نے نا پولیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھا, اور کی بھی اسٹوڈنٹ لائف میں کی بھی, اور ان چیزوں کو نا بڑے قریب سے دیکھا نا. سب سے گندی جو چیز ہے نا یہ پولیٹکس ہے مجھے میرے پوائنٹ آف ویو سے نے. اور پاور جو ہے نا وہ بہت ہی گندی چیز ہے. دیکھو پاور اتنی بڑی گندی چیز ہے عادل کہ ہمارے پروفٹ گزرے, ایک لائف پروفٹ آپ گزر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, مار دھاڑ جو اسٹارٹ ہوئی ہے پروفٹ کے بعد نا, پاور آف گیمز انبلیویبل. اگلوں نے نا پروفٹ کی فیملی کو نا کاٹ دیا, مین کے ظلم ہوا بہت, آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ظلم ہوا پروفٹ کی فیملی. اور مطلب آپ ایز اے ہول ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھو نا, انسان نے تباہی پھیر دی. پاور اب ایگزیکٹلی دا سیم چیزیں ابھی ہو رہی ہیں نا. پاور امریکہ چاہتا ہے کہ میں سب کا باپ بن کے نا سب کا کنٹرول کروں, رشیا چاہتا میں کروں, چائنا چاہتا میں کروں, اور اس پاور کے اس میں نا ایک ہی بندہ جیتتا ہے, اور جو جیتتا ہے نا وہ دوسری کی نا بینڈ بجاتا ہے. یہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں اپنے اس سے نا, یہ ابھی بھی سیم ایسے ہی لگتا ہے. کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطین میں, کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یوکرین میں, کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے اور عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا. یہ چیزیں دو اس ماڈرن لائف میں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو مجھے تو نا سوری ٹو سے دیٹ, لیکن مجھے اتنی امید تو دیکھو رب سے, یہ دنیا اس رب کی ہے, اس نے جو کرنا ہے. لیکن آپ ایز اے ہیومن لیول پہ جا کے پوچھو گے تو مجھے نا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نا آگے کچھ عرصہ میں جا کے نا سچویشن اور زیادہ خراب ہوگی. ہاں اور زیادہ خراب ہوگی. ہم کوئی اوپر سے نہیں آئے گا, ہم ہی ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ انسان ہی نا, اوپر سے آپ بولو کہ فرشتے آئیں گے ڈنڈا لیں گے, ایسا نہیں ہونا. نہیں, ہم آپ کی بات صحیح ہے. World War I ہوا ہے, 2 ہوا ہے, اور پھر بھی کچھ نہیں سیکھا, پھر وہی کرتے ہیں. ابھی مطلب اس کو ایک صدی بھی نہیں گزری یار, 100 ایئرز بھی نہیں گزرے, اور آپ نے دوبارہ ایک نئی جنگ کے اس پہ کھڑے ہو, اور اتنا کچھ بنایا ہوا ہے, آپ نے پوری دنیا کو اتنا اچھا سب کچھ دے دیا, اور اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں. I lost my mind کہ کیسے سوچتے ہو آپ, یہ انبلیویبل. بس اللہ بہتر کرے. باقی دوسرا کوشچن کا دوسرا پارٹ کیا تھا, وہ تھا کہ آپ کو جو ہے نا فائنینشیل سارا کچھ سیٹلمنٹ ہے, آپ کون سے ملک میں رہنا چاہیں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے عادل. ٹو بی آنیسٹ نا میں کام تو میں پھر بھی کروں گا, وہ تو کریں گے, وہ تو چلے گا, پوڈ کاسٹ بیٹھ کے کریں گے, فائنینشیل فریڈم ہو. اور ایکچولی میں ڈپینڈ کرتا ہے نا, دیکھو یورپین پاسپورٹ تو میں رکھنا چاہوں گا اپنے پاس. وہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ایک بہت بڑی وہ گھومنے کے لیے, کیونکہ گھومنے کے لیے یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ عادل ہم دونوں کی اس چیز میں بھی کافی سملیرٹی ہے کہ میں دنیا کا ہر کونا دیکھنا چاہوں گا مرنے سے پہلے. یہ میری اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری کرے کہ میں دنیا کے نا ہر کونے میں جا کے نا, ایون کہ آرٹک پہ جا کے نا برف پنگوئنز بھی دیکھنے ہیں نا. یہ تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اتنی ہمت دے. اور دیکھو کبھی آپ نے مجھے کشمیر کے پہاڑوں پہ چھوڑ دو نا, اپنا پورا بڑی جگہ ہو, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, آپ نے مرغیاں رکھے ہوئے ہوں, آپ کے پاس اپنا ڈاگس ہو, آپ کا اینیملز ہوں, تو آئی ول لو اٹ ایکچولی. مجھے وہ جگہ بڑی, کیونکہ اپنے ایک تو اپنی لینگویج ہے, آپ اپنے ایریا میں ہو, آپ کے پاس بہت بڑی لینڈسکیپ ہے, اپنا
پہاڑوں کی لائف, گاؤں کی لائف نے مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی بڑی ہے attract کرتی ہے, ابھی بڑی پرسکون ہے نا, مطلب سکون بہت زیادہ آتا ہے, آپ کہہ سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے نا سب کچھ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی کرے, بچے بڑے ہو جائیں, تو ڈیفینیٹلی ہم کہنا جو میری ریٹائرمنٹ سے پیچھے نا ایک ہیوی قسم کی اس طرح کا سسٹم جو ہمارے پاس ہے, یہ میں ادھر رکھ کے نا جنگل میں منگل. بالکل ساتھ یہی میں بھی جو ہے نا اگری کرتا ہوں, میرا بھی یہی جو ہے نا ایک آئی تھنک یہی مزے کی لائف ہے, ایک اپنا جو ہے نا سیٹ اپ ہو, ارد گرد خاموشی ہو, پانی فریش ہو, مرغیاں رکھی آوازیں آ رہی چڑیوں کی. بالکل یہ آئی تھنک یہ ہمارے اندر ہے انسان. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ٹریول بھی کرو. بالکل پاکستان کو ہی کبھی آپ ایکسپلور کر لو تو مجھے لگتا ہے کہ 7-8 مہینے تو پاکستان آرام سے ایک سال لگ جائے گا ایک کونے سے دوسرے کونے تک. بالکل. تو اس سے چلے میں ایک آخری سوال, اب یہ ریئلی دا لاسٹ کویسچن, کیونکہ یہ میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑا پولیٹیکل ہے, تھوڑا جو ہے نا کہتے ہیں نا مسالے والا کویسچن ہے. آپ کشمیر کے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اگر جانا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, شوڈ کشمیر بھی انڈیپینڈنٹ, پاکستان کنٹرول یا انڈیا, کیا کہتے ہیں سب سے بیسٹ کشمیر کے لیے؟ سب سے بیسٹ پتہ ہے کیا ہوگا, دیکھو ابھی تو آپ سب سے بیسٹ کبھی ایز وش پوچھو تو بولو انڈیپینڈنٹ کر دو, تو سب سے بیٹر یہی ہوگا, لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. اب ہم اس پہ آ سکتے ہیں کہ کیا چیز پاسبل ہے, کیا چیز پاسبل نہیں ہے نا. وش آپ کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو بہت سارے, کیونکہ لوگوں کو آپ نا خود دیکھو, یورپ بھی تو ہے نا, چھوٹی چھوٹی کنٹریاں بنی ہوئی ہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس سلواکیا ہے, چیک ریپبلک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریاں. آسٹریا بھی اتنی چھوٹی کنٹری ہے, کشمیر جتنی تو ہے گی, آزاد کشمیر جتنی, اس سے بڑی تو نہیں ہوئے گی, بلکہ چھوٹی ہوئے گی, اسمالر. تو اتنی دیکھو بڑی کنٹری کو کبھی آپ نہیں چلا سکتے نا, تو چھوٹی کنٹریوں میں کوئی اتنا حرج نہیں. ہمارے لوگ نا ہر چیز کو نا بہت اوپر تک لے کے جاتے ہیں, پراؤڈ, یہ ہمارا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ان دا اینڈ اپنا ایز اے ہول نیشن ڈوب جاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹر نہیں. تو پھر آپ کو نا مجھے لگتا ہے کہ نا لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کشمیر میں جا کے, ٹورزم میں جانے دیں, لوگوں کو دیکھیں جا کے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے جو سیف ہے وہ کشمیر ہی ہے. لوگوں کو لگتا ہے بڑا ڈینجر ہے, لیکن آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی دھماکے شماکے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارا پاکستان میں ہی ہوتا ہے, لیکن کشمیر میں اتنا ہوتا نہیں ہے. خالی بارڈر پہ انڈیا اور پاکستان کی فورسز ہیں, ایل او سی سونس اتنا ہے نہیں ہے نا آپ. تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کشمیر کو تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو آپ کو نا ایز اے ہول نیشن ٹریٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نا آپ پنجابیوں کو ڈفرینٹ ٹریٹ نہیں کر سکتے, آپ سندھیوں کو نہیں ڈفرینٹ ٹریٹ, آپ پٹھانوں کو نہیں کر سکتے. مجھے آپ کو یونائٹ کرنا پڑے گا, جو لوگ وہاں پہ کشمیریوں کو یونائٹ کرنا پڑے گا, سب کو لے کے آئیں, سب کو نا پراپر وہ دیں, سیٹس دیں, سب کو نا کلیکٹیو ڈیسیجن لیں کہ کون کیا چاہتا ہے کیوں. کبھی آپ نا فیوریزم کرتے رہیں گے نا ایک نا, تو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اور آپ کے دشمن اتنے زیادہ ہیں وہ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں. وہ اس چیز کو کیش اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, پہلے پاکستان کیا کرتا تھا, جموں کشمیر میں نا سپورٹ کرتا تھا ان کی جو ٹیررسٹ تھے, بولتا تھا یہ ان کو. اب کیا کر رہا ہے, اب انڈیا کر رہا ہے بلوچستان, ٹٹ فار ٹیٹ نا, آپ نے جیسا کیا ویسا وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اب تو ان کے پاس پیسے بھی ہیں, ریسورسز بھی ہیں, کیا کر لو گے آپ ان کا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. انڈیا تو ان کو پاورفل کر رہا ہے دن بدن, کیا کر سکتے ہیں. سیڈ وچ از سیڈ. اسی لیے میں یہی بولتا ہوں کہ کشمیر میں بھی نہیں ایسا دیکھا, آپ ہمارے ریلیٹیوز ہیں جموں کشمیر میں بھی, یار اتنا پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنی انڈین سائڈ والے کشمیر میں نا انڈیا نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. حال تو تھوڑی دیر کچھ ایریاز میں پرابلمس ہیں, لیکن وہی کبھی آپ نا پرسکون ہو کہ کوئی ٹینشن نہیں آئے, آپ آرمی میں انٹرفیئر نہیں کر رہے, پولیٹک میں انٹرفیئر نہیں کر رہے, تو آپ کی لائف ٹھیک ہے. بہت اچھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, بہت ہی پیاری آپ کہہ سکتے ہیں. وہ G20 بھی وہ کروا رہے تھے نا کشمیر میں, سری نگر میں لاسٹ ٹائم جو سبمٹ. تو آپ اسے پاکستان کے لیے بھی یہی سیکھے کہ نا آپ نا سب کو نا پراپر ٹریٹ کرو. اٹ ڈزنٹ میٹر نارتھ سے ایسٹ, ایسٹ سے ویسٹ, سب کو نا سب کو سیم ٹریٹ کرو. اور یہ کبھی آپ چاہتے ہو کہ پاکستان جوڑ کے رہے, تو آپ کو سب کو سیم ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. ادروائز اس کے نا آپ کے دشمن تو چاہتے ہی ہیں پاکستان ڈفرینٹ ٹکڑے ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. نو گڈ لاسٹ ورڈز. تھینک یو جہانگیر بھائی. آئی ہوپ میرے کویسچنس کچھ زیادہ خطرناک نہیں تھے. اچھے ہوئے, بہت اچھا لگا ایکچولی اپنے بارے میں بات کر کے. نارملی ایک سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نا اپنے بارے میں بالکل بتاتے ہو چیزیں, خاص کر کے اپنے اس میں کچھ چیزیں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں. آپ کی جرنی, بندہ اپنی جرنی کو تھرو آؤٹ دیکھتا ہے تو کافی. بٹ آئی تھنک یہ کہ یہی تو ہمارے ویورز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے.
اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہو. اور کوشچن پوچھیں آپ کو نہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی ہے, آپ نہ ہماری چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں, تو کریں, رسپیکٹ کے دائرے میں رہا کہ آپ کو پورا حق ہے. بالکل. اور سپورٹ کریں ہمیں. آپ کو نہ کبھی اس طرح کی کنورسیشن اچھی لگتی ہیں تو ڈو سبسکرائب ہمارے چینل کو کریں, اور تاکہ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے, اس کو دیکھیں گے, تو ہم ویورشپ میں اوپر آئیں گے, تو آپ کو نا کانٹینٹ ہمارا ملتا رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. ہماری طرف سے ہماری موٹیویشن, ہماری سپورٹ ہے, اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. ہاں جی ضرور. صادر بھائی بڑا شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے آڈینس کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے, اور ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.